खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं ABN पाकिस्तान। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस के एक बहुत ख़ास हिस्से का मुतालिया करने वाले हैं, जिसे बाइबल मुक़द्दस में हम नबूती पैगाम कहते हैं। हमारे खुदावंद ने ना सिर्फ पूरे कलाम को 66 किताबों में लिखवाया, बल्कि इसमें जो पैगाम दिया गया है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से दिया गया है और मुख्तलिफ अदब को इस्तेमाल किया गया है। किसी तरह से खुदावंद ने इस बात को ज़रूरी समझा और वो आपकी और मेरी ज़रूरत थी, और खुदावंद ने इस पैगाम को जो वो हम तक पहुंचाना चाहता था नबूतों में, पेशन गोइयों में कलम बंद करवाया। आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त को जानते हुए देखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के साथ पेश आने वाला है। कोई मसीह है, ईमानदार है या नहीं, वो इस दुनिया के बदलते हुए हालात को देखकर तो आज के लिए ना सिर्फ परेशान है, उसकी एक बड़ी परेशानी ये है आने वाले कल को क्या होने वाला है। सो जब आप और मैं नबूतों में से इसका मुतालिया करेंगे तो आप देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में नबियों के वसीले से जो पेशन गोइयाँ आज से 2000 साल पहले, आज से 2500 साल पहले और उससे भी पहले जो बयान की गई हैं, वो बाइबल मुक़द्दस में किसी मकसद के तहत बयान की गई हैं, जो हमारी बेहतरीन रहनुमाई कर सकती हैं कि आज हम किस तरह से इन हालात के बावजूद पूरी उम्मीद और आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। आप और मैं हम मुतालिया करेंगे बाइबल मुक़द्दस में से पेशन गोइयों का। लेकिन इससे पहले कि हम बाइबल मुक़द्दस की दो ख़ास किताबों पर गौर करें, और आज से हम शुरू करने वाले हैं उन दोनों किताबों में से वो जो पहली किताब जिसे हम पुराने अहदनामे में दानियल की किताब कहते हैं, आज हम वहाँ से शुरू करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले कि हम वहाँ चले, आइए ज़रा याद करें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो इस ज़मीन पर था और ये यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता था, गालिबन मंगल की बात है, जब खुदावंद यीशु मसीह आखिरी मर्तबा हैकल में से निकल रहा था, ये कहकर उनसे नाउमीद होकर, उनके रवैयों से नाउमीद होकर, ये कहकर वहाँ से निकला कि तुम्हारे लिए ये घर वैरान छोड़ा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ से निकल रहा था तो रसूलों ने यीशु मसीह से, उन 12 रसूलों ने, शागिर्दों ने जो उस दिन यीशु मसीह के करीब थे, पूछा परेशान होकर। जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर पहुंचा तो कहा, ए मालिक, ए आका, हमें बता ये बातें कब होंगी। दो बातें वहां पर मत्ती की इंजील के 24वें बाब में लिखी हुई हैं। दो खास बातों पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो आगे आने वाली थी रोशनी डाली। एक तो ये, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जिस हैकल में से वो निकल कर आया था और जो उन दिनों में यहूदियों की सबसे आलीशान शानदार हैकल थी, जिनके बारे उनको ये लग रहा था कि ये हैकल अब कभी ख़त्म नहीं हो सकती, यही वो हैकल है जहाँ वो ये सोचते थे कि उनका आने वाला मसीहा ममसू फरमारवा वहाँ पर आकर उसी हैकल में ना सिर्फ खिदमत करेगा, बल्कि वो यरूशलेम उन यहूदियों के लिए सारी दुनिया पर राज करने का मरकज बन जाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह थोड़ी देर पहले वहाँ हैकल से यरूशलेम में से निकलते वक्त शागिर्दों के सामने ये कह रहा था, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। सो उन्होंने 24वें बाब जैतून के पहाड़ पर बैठते ही पूछा, हमें बता ये बातें कब होंगी। तो कौन सी बातें? कि यरूशलेम की बर्बादी कब होगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। सो यीशु मसीह ने वहाँ पर ना सिर्फ बनी इसराइल और यरूशलेम और फिर उस हैकल की तबाही का जिक्र किया, यीशु मसीह ने दुनिया की आखिरत के मुतालिक जो कहा, हम देख सकते हैं कि वो सब कुछ लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पूरा हुआ। वो सारी बातें कहकर यीशु मसीह ने कहा था, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। सो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातें उसी तरह से पूरी हुई। याद करवाता चलूं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। ये वो दौर है जब दुनिया इसके बावजूद कितनी तरक्की कर चुकी है, इल्म और हिरफत में कितनी तरक्की हो चुकी है, उसके बावजूद कौमें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। अब जिस दौर में यीशु मसीह ने यह कहा था, तब एक ही बड़ी सल्तनत थी और वो रोम की सल्तनत थी। लेकिन यीशु मसीह ने आगे आने वाले वक्त को देखकर, जो अगले सालों में, सदियों में होने वाला था, और आपके और मेरे दौर में हम ये देख सकते हैं कि ना सिर्फ माजी में, पिछली सदी के अंदर दुनिया की दो बड़ी
जंगें अजीम लड़ी गई और फिर और लड़ाइयाँ भी हुई। हम ये देख सकते हैं कि आज भी मुख्तलिफ जगहों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। सो कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, यीशु मसीह ने कहा। फिर यीशु मसीह ने जिक्र किया कि जगह जगह काल पड़ेंगे, और फिर बोलचाल का जिक्र किया। क्या आपको पता है, और मुझे ये बताने की असल में ज़रूरत नहीं है कि ये दुनिया आज कितनी जगहों पर ऐसी है जहां लोगों को वाफर खाना नहीं मिल रहा और काल पड़ रहे हैं, बुनचाल आ रहे हैं। पिछली सदी और उससे पीछे और हर आने वाला साल बुनचालों का साल हम कह सकते हैं। वो हर आने वाला साल पिछले साल से ज्यादा बुनचाल लेकर आता है। फिर यीशु मसीह ने भी कहा कि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। बहुत सारे फिरकों का, बहुत सारे मजहबों का जिक्र इसमें पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें झूठे मसीह, ऐसे लोग तारीख में आए हैं जिन्होंने आकर खुद को मसीह कहा है, दावा किया है कि वो ही मसीह हैं, ना सिर्फ दुनिया को बचाने वाले, बल्कि ये मसीह जो उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने ये कहा कि उनके अंदर असल में मसीह यीशु है। और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, यीशु मसीह ने कहा। सो ऐसे नबी देखने को मिलते हैं। फिर यीशु मसीह ने जिक्र किया, बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और ये वो दौर है जिसमें हम कह सकते हैं कि इंसान के अंदर का खून लाल से सफ़ेद हो चुका है, और वो मोहब्बत और वो चाहत और वो उल्फत और वो जो ब्रादराना चाहत है, मोहब्बत एक दूसरे के लिए ख़त्म होकर रह गई है। नफ्सा नफ्सी, और फिर हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुद गर्जी इंसानों के दिल पर राज कर रही है। और यीशु मसीह ने कहा था कि आखिरी दौर में ऐसा होगा। फिर कहा कि एक बड़ी पेशन गोई जिसकी तरफ यीशु मसीह ने इशारा किया, बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी जो अभी रसूल शुरू करने वाले थे। यीशु मसीह ने देख लिया कि कैसे अंजील का वो पैगाम जो यीशु मसीह के जरिए एतवार के रोज जुम्मे को अपने आप को कफारे के लिए देने के बाद एतवार को जब वो जी उठा, तो हम ये देखते हैं कि वो एक ऐसा पैगाम था जो उसने रसूलों को दिया और कहा सब दुनिया में पेश करो। मसीह ने कहा तमाम दुनिया में उसकी खुशखबरी की मुनादी होगी। और हम कह सकते हैं कि आज उसका पैगाम हर जुबानों में तकरीबन सब जगह पर पहुंचा दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ऐसी पेशन गोइयों का जिक्र किया, तो मैं आपकी तवज्जो एक खास आयत की तरफ लगवाना चाहता हूं। उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए, हैकल की बर्बादी और दुनिया के आखिर का जिक्र करते हुए, यीशु मसीह ने आयत नंबर 15 मत्ती की इंजील के 24वें बाब में ये बात कही, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियेल नबी की मार्फत हुआ देखो, तो पढ़ने वाला समझ ले। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी जमाने की पेशन गोइयों को, निशानियों को बयान करते हुए उस दिन अपने शागिर्दों की तवज्जो दानियेल नबी की मार्फत जो कुछ कहा गया है उस किताब की तरफ इशारा किया और कहा पढ़ने वाला समझ ले। आज आप और मैं हम बाइबल को पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप दानियल की किताब का मुतालिया करेंगे तो आप देखेंगे कि दानियल की किताब अगरचे आज से 2500 साल पहले और यीशु मसीह से तकरीबन 500 साल पहले लिखवाई गई, उस किताब को लिखवाते वक्त हमारे खुदा ने एक ऐसा पैगाम दिया जो दानियल ने लिखा, लेकिन उसको महफूज किया गया। और वो पैगाम दर हकीकत उस दानियल के वक्त से होते हुए आगे चलते चलते उसको आपको, आपके और मेरे जमाने तक आना था। दानियल की किताब जो कि मुकाशवा की किताब का एक ऐसा हिस्सा है जिसे पहले पढ़ना चाहिए, जिसे पहले समझना चाहिए, और मुकाशवा की किताब और दानियल की किताब ये दोनों मिलकर एक ऐसा पैगाम पेश करते हैं जो आज के ईमानदार के लिए, आज की किसी भी कलीसिया के लिए अज हद जरूरी है। सो यीशु मसीह ने उस दिन दानियल की किताब की तरफ इशारा किया। मैं आपको पत्रस खुदावंद के रसूल ने जब दूसरा खत लिखा उसके पहले बाब की 19वीं आयत भी याद दिलाना चाहता हूं। नबियों की जब हम किताबों का जिक्र करते हैं, हम आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं, हम मौजूदा हालात के बारे में सोचते हैं और हम उनके बारे में अपने अंदाजे पेश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे पत्रस में इस बात की निशानदेही की गई है कि कहां से हम ठीक ठीक समझ सकते हैं कि हमारा आज का जमाना और आने वाला वक्त क्यों ऐसे है और
آگے کیا ہونے والا ہے؟ آئیے ذرا اس آیت کو دھیان سے پڑھتے ہیں۔ خداوند کا بندہ کہتا ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے، اس بائبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، پرانا اور نیا عہد نامہ، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے، لکھا ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ سو میرے عزیزو، آپ کیا سوچتے ہیں آج کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں؟ آپ کے کیا اندازے ہیں، کیا مفروضے ہیں؟ یہ ایک بات ہے، لیکن نبیوں کا کلام زیادہ معتبر ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے ایماندار کو، تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ پر روشنی بخشتا ہے۔ سو یہ نبیوں کا وہ کلام جو زیادہ معتبر ہے، کسی بھی سوچ سے، کسی بھی انسان کے رائے سے زیادہ معتبر ہے۔ جب اس نے کلام کہا تو پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں۔ سنیے ذرا کیا کہتا ہے خداوند کا بندہ، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے۔ سو یہ بائبل مقدس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ میرے عزیزو، آنے اس موجودہ وقت کے لیے اور آنے والے وقت کے بارے میں لوگوں کے اندازے ہیں، ان کی رائے ہیں، آراء ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، ان کے نظریات ہیں، اور وہ نظریات کبھی صحیح ہوتے بھی ہیں اور کبھی نہیں۔ آج کے دور میں لوگ اس بات سے خوف زدہ ہیں ابھی کیا چل رہا ہے اور کل کو کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا ہے۔ کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور لکھا تم اچھا کرتے ہو۔ سو یہ ایک اچھی بات ہوگی کیا؟ جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو۔ سو نبیوں کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ محض پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی، بلکہ غور کرنے کی ضرورت ہے جو کچھ نبیوں نے کہا۔ کیوں غور کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ وہ ایک چراغ ہے۔ سو نبیوں کا کلام اور بالخصوص پیشن گوئیاں جو نبوتی پیغام ان کے وسیلے سے دیا گیا، وہ ایک چراغ کی طرح کام کرتے ہیں جو اندھیری جگہ پر روشنی بخشتا ہے۔ اور ہم ہوتے ہوتے دنیا کے اس تاریک دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں بدی کے بڑھ جانے کی وجہ سے روحانی تاریکی اس پر چھائی ہوئی ہے۔ سو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نبیوں کے وہ کلام کی جو زیادہ معتبر ہے۔ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ نہیں، جو زیادہ معتبر ہے نبیوں کے کلام، اس پر غور کریں۔ کب تک غور کرنے کی ضرورت ہے؟ جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے، جب تک ہمارا خداوند یسوع مسیح آ نہیں جاتا۔ نبیوں کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبیوں کے دو کلام جو ہیں، نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب اور پرانے عہد نامے میں دانیل کی کتاب، اور پرانے عہد نامے میں دانیل کی کتاب کو مکاشفہ کی کتاب کا پہلا حصہ سمجھا جاتا ہے، یا پرانے عہد نامے کا مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ جو بھی مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جس میں آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے بتایا گیا، ضرور ہے کہ وہ دانیل کی کتاب کا مطالعہ بھی کرے، اور یسوع نے بھی ایسا کہا تھا۔ اب جب دانیل نے اپنی کتاب لکھی تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، سب کچھ لکھوانے کے بعد جبرائیل اس سے بات کر رہا تھا، اور جبرائیل جب اسے یہ سب کچھ بتا رہا تھا تو دانیل نے کہا میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا۔ آپ اور میں جب ہم ان دانیل کی کتاب اور اس کی پیشن گوئیوں کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کچھ چیزیں دانیل کے لیے سمجھنا آسان تھی، مگر کچھ قدرے مشکل تھی۔ تو اس نے کہا میں نہ سمجھ سکا، تو ذرا سنیے جبرائیل نے کیا خاص ہدایت کی۔ تب میں نے کہا ہے خداوند ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا، جو کچھ بتایا جا رہا تھا، اس نے کہا یہ باتیں آخری وقت تک بند و سر بمہر رہیں گی۔ دانیل کی کتاب بائبل مقدس میں عہد عتیق میں ایک ایسی کتاب ہے جسے لکھوایا گیا۔ یسوع مسیح بھی یہاں آپ کو 10ویں باب میں آ کر 8ویں باب میں نظر آئے گا، دانیل کو پیشن گوئیاں دیتے ہوئے۔ جبرائیل وہاں پر ہوگا، اس کو لکھوایا گیا، اس نے کہا کہ تو یہ آخری وقت تک بند و سر بمہر رہیں گی، ہمیشہ کے لیے نہیں، آخری وقت تک۔ اور پھر دانیل کی کتاب ایک ایسی کتاب جسے لکھوایا گیا اور یہ کہا گیا لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ، لکھ لے لیکن بند کر رکھ، اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے۔ سو یہ بائبل مقدس کی ایک منفرد کتاب جسے لکھوایا گیا یسوع مسیح سے 500 سال پہلے، آج سے 2000 سال پہلے، لیکن توقع تھی کہ آخری وقت میں یہ وہاں تک مہر لگے گی، وہ تیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے۔ اب یہ وقت ہے
کہ جب اس کتاب کی تفتیش اور تحقیق کی جائے، جبرائیل نے یہ کہا تھا آپ اور میں جب ہم دانیل کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہم وہ خدا کے کلام کی بات کو پورا کر رہے ہیں جو دانیل 12 باب 4 آیت میں لکھا ہے، اور لکھا ہے دانش افزون ہوگی، اور یہ وہ وقت ہے جب دانیل کی کتاب کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کتاب کو لکھوا کر خود خدا نے محفوظ کروایا آپ کے اور میرے وقت کے لیے۔ جب ہم مطالعہ کریں گے دانیل کی کتاب کا، ہم دیکھیں گے کہ دانیل کی کتاب ایک ایسا صحیفہ جو 500 سال پہلے اور دنیا کے تمام واقعات کو، ضروری واقعات کو، خاص طور پر جو آپ کو اور مجھے ایماندار ہوتے ہوئے جاننے چاہیے، اس کتاب میں لکھے ہیں۔ دنیا کی تاریخ، حالات اور مستقبل پہلے سے محفوظ ہیں اس کلام میں، نبیوں کے کلام میں، اور یہ معتبر ہے، اور تم اچھا کرتے ہو جو اس پر یہ سمجھ کر غور کرتے ہو۔ آپ اور میں غور کرنے لگے ہیں۔ آئیے آپ اور میں دانیل کی کتاب کے پہلے اس پیشن گوئی کے سلسلے پر چلیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دانیل کی کتاب میں 4 طرح کے سلسلے ہیں پیشن گوئیوں کے، نبوتوں کے۔ پہلا سیٹ یا سلسلہ دانیل کی کتاب کے دوسرے باب میں ہے، جو کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ نبوکت نظر اس وقت کا بادشاہ تھا، بابل کا بادشاہ، اور لکھا ہے دوسرے باب کی پہلی آیت میں، کچھ ایسا ہوا ان دنوں جس کی وجہ سے خدا نے اس وقت کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف دلائی۔ اور آج آپ اور میں جب اسے پڑھتے ہیں، آپ جو حالات اس میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ خداوند چاہتا ہے ہم اس پر توجہ دیں۔ لکھا ہے اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ کچھ ایسا خواب تھا جو دانیل کے زمانے میں اس نبوکت نظر بادشاہ نے دیکھا، جس سے اس کا دل گھبرایا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ خوابوں کا آنا اور پھر اس سے خوش یا اس سے مایوس یا اس سے خوف زدہ ہونا، یہ ایک عام انسانی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو آگے باب پڑھ کر یہ پتہ چلے گا کہ اس دن اس کی جو نیند جاتی رہی، جس کی وجہ سے یہ گھبرایا، اصل میں خدا کچھ خاص بات بتانا چاہتا تھا۔ یوں لکھا ہے کہ اگلے دن جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو لکھا ہے تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فال گیروں، نجومیوں، جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس وقت کی سائنس کے یہ بہترین معلم تھے، استاد تھے، ماہر تھے، جو فال گیری کر کے، نجومی علم ستاروں کے علم سے، جادوگری سے، اور اس زمانے کی کسدیوں کا جو علم تھا، اس میں یہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی ایسا بھید نہیں جو یہ ان سے چھپا ہوا ہے۔ نبوکت نظر نے ان کو بلایا تاکہ وہ ان کے سامنے آ کر جواب دے۔ لکھا ہے کہ جب وہ پہنچے لوگ تو انہوں نے کہا، اے بادشاہ، جو خواب تو نے دیکھا ہے اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ تو یہ ایک قدرتی سوال تھا جو انہوں نے کیا کہ بادشاہ تو نے خواب دیکھا اور تو اس کی تعبیر چاہتا ہے، تو ہمیں خواب بتا، مگر مسئلہ کچھ اور نکلا۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا، یعنی ان لوگوں کو، کہ میں یہ حکم دے چکا ہوں، اب کچھ ایسا ہوا، صورتحال ایسی پیدا کی گئی کہ جو کہانی ہے وہ ڈرامائی صورت اس نے اختیار کر لی، اور ان دنوں خدا نے ان کی توجہ اس واقعہ کی طرف دلائی، اور اس کہانی سے آپ کی اور میری توجہ خداوند دلاتا ہے۔ حکم دے چکا ہوں کہ اگر خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو، تو انہوں نے دونوں کام کرنے تھے، خواب بھی بتانی، تعبیر بھی، تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے۔ جان کے لالے پڑ گئے ان کو، نہ صرف اپنے بلکہ ان کے خاندان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا۔ بادشاہ کو خواب بھی جاننا تھا اور اس کی تعبیر، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے آگے چل کے انہوں نے کہا، انہوں نے پھر عرض کی، اب یہ دوسری دفعہ ریکویسٹ کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ آپ ہمیں خواب تو بتاؤ، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو۔ خداوند اس کہانی کے وسیلے سے کچھ بڑا پیغام
اس دور میں بادشاہ ان لوگوں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے اور میرے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اب دیکھیے ان لوگوں کا اعتراف جو اس وقت کے عالم لوگ تھے، جن سے بڑے پڑھے لکھے کوئی بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جواب دیا، روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، نہ کوئی بادشاہ اور امیر یا حاکم ایسا ہوا جس نے ایسا سوال کیا ہو۔ سو دو باتیں، انہوں نے کہا بادشاہ آج سے پہلے اس طرح کا کام، اس طرح کا سوال کسی نے نہیں کیا۔ اور نبوکت نظر کر رہا تھا، خدا کچھ سکھانا چاہ رہا تھا، اور اس لمحے اس نبوکت نظر کا دل خدا کے ہاتھ میں تھا، جیسے لکھا بھی ہے کہ بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں۔ سو خداوند ایسی رہنمائی کر رہا تھا۔ لیکن آپ ان لوگوں کا اعتراف سنیے جو اس زمانے کے عالم فاضل لوگ تھے، ایسا کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ ایسا ہے جو صرف خدا کا کلام آپ کو بتا سکتا ہے۔ آج کی دنیا کے عالم فاضل لوگ بہترین علم بھی آپ کو نہیں بتا سکتے۔ اب اگلی بات جو انہوں نے کہی، جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے۔ ہاں وہ آسان نہیں تھا، نہایت مشکل تھا۔ انہوں نے کہا اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر بے کس ظاہر کر رہے تھے۔ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اے بادشاہ، جو علم تو جاننا چاہتا ہے، جو بات تو جاننا چاہتا ہے، وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارے حالات خدا نے پیدا کیے۔ خدا آپ کو اور مجھے یہ بتانا چاہتا تھا، آپ کے اور میرے بس سے باہر یہ حالات ہیں۔ لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ صرف دیوتا بتا سکتے ہیں، اور جو کچھ بتایا گیا، ہاں کوئی تھا جو بتا سکتا تھا، اور وہ زندہ آسمان کے خدا کا بندہ دانیل اور اس کے ساتھی تھے۔ سو انہوں نے اقرار کیا دیوتا جن کی سکونت انسانوں کے ساتھ نہیں، یہ ان کی بات تھی۔ لیکن آپ کا اور میرا خدا نہ صرف ہمارے بیچ میں بستا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلتا پھرتا اور اپنی باتیں ہم سے کرتا ہے۔ یہ فضیلت خدا کے پاک کلام کو حاصل ہے۔ سو انہوں نے اس کا اعتراف کیا۔ کیا بادشاہ خوش ہوا؟ جی نہیں، بائبل میں لکھا ہے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کر دے۔ بادشاہ تھا، اس نے ان کو اس تعلیم کے لیے تیار کیا تھا، کتنے پیسے ان پر خرچ ہوئے تھے، اور اب جب کہ بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت تھی، ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ سو سارے حکیموں کو ہلاک کرنے کی بات نوبت آ پہنچی۔ ایسے میں بائبل میں لکھا ہے تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے۔ اب دانیل اور اس کے یہ دوست رفیق بابل سے غلام بنا کر لائے گئے تھے، اور ان کو وہاں پر محل میں تعلیم دے کر کھڑا کیا گیا تھا خدمت کے لیے۔ وہ ان حکیموں میں آتے تھے۔ لکھا ہے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ سو کیا ہوا؟ لکھا ہے دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ سو دانیل کسی طرح سے پر امید تھا۔ کوئی بات ایسی تھی جو جس چیز کا دانیل کو پختہ یقین تھا، ایمان تھا اس کا، ایسی صورتحال میں بھی کہ کہاں وہ غلام بنا کر لایا گیا تھا، مگر اسے اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر بادشاہ مجھے مہلت دے، وقت دے، تو میں اس کی تعبیر کروں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس نے اس کی تعبیر جانی، اور آپ اور میں بھی جب خدا سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ کیا کیا دانیل نے؟ بھائیوں نے لکھا تب دانیل نے اپنے گھر جا کر اپنے رفیقوں کو اطلاع دی، اور تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کرے۔ سو اس نے اپنے دوستوں کو لیا اور ایک چھوٹا سیل گروپ بنا کر چھوٹے گروپ میں خداوند کے حضور دعا کی۔ اکیلے نہیں، ساتھیوں کے ساتھ۔ میرے عزیزو، دوستوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا دعا کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس بات کو یسوع مسیح نے کسی اور جگہ پر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اس زمین پر اگر کم از کم دو لوگ بھی کسی بات کے لیے اتفاق کریں اور آسمان کے خدا سے اس کی التماس کریں تو میرے باپ کی طرف سے ویسا ہو جائے گا۔ تنہا دعا کرنے کا اپنا فائدہ، اپنی برکت ہے، لیکن اجتماعی دعا کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی اپنی برکت ہے۔ سو دعا کی گئی تو بائبل میں لکھا ہے پھر رات کو، اسی رات دیکھیے دعا کا جواب مل گیا۔ خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا۔ یہ ہے آسمان کا خدا۔ ادھر ان لوگوں نے کیا کہا تھا
کہ کوئی اس بات کو جان نہیں سکتا، صرف دیوتا بتا سکتے ہیں، اور ان کی سکونت اس انسانوں کے ساتھ نہیں، لیکن یہاں یہ دانیل اور اس کے ساتھی آپ کے اور میرے خدا کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں، اس کی سکونت ہمارے ساتھ ہے، اس کی دلچسپی ہمارے بیچ میں ہے۔ سو اسی رات راز کھل گیا اور لکھا ہے اس نے اٹھ کر خداوند کو مبارک کہا۔ کیا کیا اس نے پہلا کام جب اسے یہ سب کچھ پتہ لگ گیا؟ بائبل لکھا ہے دانیل اریوک کے پاس گیا۔ اب یہ اریوک وہ آدمی تھا جس کو حکم دیا گیا تھا سب کو قتل کرنے کے لیے، اور کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کر۔ پہلی بات میرے عزیزو، خدا کے لوگ اس دنیا میں دوسروں کی ہلاکت کے لیے نہیں، برکت کے لیے، ان کی بقا کے لیے ہیں، انہیں برکت دینے کے لیے۔ سو اس نے کہا ان کو ہلاک نہ کر، مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں بادشاہ کو تعبیر بتاؤں گا۔ سو وہ جو مشکل بات تھی خدا کے اس بندے کے ذریعے سے اسے کرنا آسان تھا۔ کیا لکھا ہے؟ تب اریوک دانیل کو شادابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے۔ یہودا کے اسیروں میں کہاں وہ اسیر بن کر لایا گیا تھا، لیکن یہ جو خدا کے اسیر ہیں، خدا کے لوگ ہیں، یہ دنیا کے لیے کیسی برکت کا باعث ہیں۔ یاد کیجئے سالوں پہلے کبھی یوسف جو اس وقت غلامی میں تھا، قید میں تھا، اس نے مصر کے لیے کیسی برکت کا وہ سبب ٹھہرا۔ نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس کو مامور کیا گیا کہ وہ اس کام کو، آنے والے وقت کو، اس مشکل گھڑی میں بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ یہ ہے وہ کام جو خدا آپ کی اور میری زندگی سے کر سکتا ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہوں۔ دانیل جیسے لوگ چاہیے جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہوں، خدا کے ساتھ وفادار ہوں، وہ دیکھیں گے کہ وہ ایسا کام کر سکیں گے جو دنیا کے دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ سو اس نے جا کر کہا جو بادشاہ کو تعبیر بتا سکتا ہے۔ اب دیکھیے جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو دانیل نے کیا اعتراف کیا۔ بادشاہ نے دانیل سے پوچھا کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ سو اس نے پوچھا کیا تو بتا سکتا ہے؟ خواب میں نے دیکھا ہے، تو خواب اور تعبیر بتا سکتا ہے؟ سو کیا لکھا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ جو بھید بادشاہ نے پوچھا حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ خدا کے بھید کی باتیں صرف خدا کے لوگ جانتے ہیں۔ دنیا کے عالم فاضل، ان کا علم اس دنیا تک محدود ہے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا میں بتا سکتا ہوں، اس نے کہا نہیں اے بادشاہ کوئی بھی نہیں، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے۔ سارا کریڈٹ خدا کو دیا۔ ایک اچھی بات اس نے کہی اور پھر اس نے اس کو بتانا شروع کیا، تیرے خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اب دیکھیے ذرا دانیل اس سے بتانے لگا ہے خواب۔ اے بادشاہ تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا۔ اس نے خواب پوچھا تھا لیکن دانیل نے اسے بتایا کہ تو سونے سے پہلے کیا سوچ رہا تھا۔ خدا سوچ سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے بندہ پر ظاہر کیا کہ بادشاہ سوچ کیا رہا تھا۔ سو پھر سے سنیے کس کی طرف اس نے اشارہ کیا، کون ہے جو راز کی باتیں بتا سکتا ہے؟ سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے۔ کون ہے جو ہماری مشکل میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ جو باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، رازوں کا کھولنے والا آسمان پر کا خدا تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا۔ سو سالوں پہلے، 2500 سال پہلے نبوکدنضر بادشاہ پر وہ سب کچھ ظاہر کیا، دوبارہ دانیل کو دکھایا گیا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، آسمان کا خدا یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ سو کیا دکھایا گیا؟ کہا ہے بادشاہ تو نے ایک بڑی مورت دیکھی۔ سو ایک مورت اس نے دیکھی، اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ سو یہ دھاتیں تھی جو 4 قسموں کی استعمال کی گئی۔ خدا نے دکھایا اس سے پہلے بادشاہ کو، پھر دانیل کو، سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور آخر میں لوہے اور مٹی سے ملا ہوا کچھ۔ سو جسم سے تشبیہ دی ایک مورت کے، سر، سینہ اور بازو، شکم اور رانے، ٹانگیں اور پھر لوہے اور مٹی کے بنے ہوئے پاؤں۔ اور اب یہاں پر پیشن گوئی مکمل نہیں ہوتی۔ اس نے مزید کہا تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا
और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। सो उसने उस मूर्ति के बयान करते हुए ख्वाब को एक पत्थर का जो हाथ लगाए बगैर बाहर कहीं से आया, और नोट कीजिए कि वहां लिखा है पांव पर आकर लगा और उसने उस सब को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मजीद तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना, कीमती दातें और दूसरी दातें टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानित हुए और हवा उनको उड़ा ले गई यहां तक कि उनका पता ना मिला। सो ये बाइबल मुकद्दस में वो रोया, वो ख्वाब था जो नबूकदनेस्सर ने देखा, दानियल को खुदा ने दोबारा दिखाया। कुछ मकसद था, खुदा कुछ बताना चाहता था, आगे पढ़ेंगे तो हम, और उसको दोहराते हुए बताया। और वो पत्थर लिखा है जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। ये था वो ख्वाब जो दानियल को और बादशाह को आया। अब दिलचस्प बात यह है, पूरा ख्वाब जो दानियल को दिखाया गया, नबूकदनेस्सर को दिखाया गया, वो खुदा ने ना सिर्फ उसकी रोया दी, उसकी तशरीह भी मौजूद है। दानियल को ताबीर दी गई थी, और अभी हम दानियल उस ताबीर की तरफ उसके साथ मिलकर हम देखेंगे उसने क्या ताबीर की। वो ख्वाब ये है, अब उसकी ताबीर बादशाह के हुजूर बयान करता हूं। आपको इस ख्वाब की ताबीर करने के लिए कुछ भी अपनी तरफ से गुमान और ख्याल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बाइबल मुकद्दस में से देखने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में से क्यों कई दफा लोग ऐसी बातों को समझ नहीं पाते, सादा सी बात है, वो बाइबल की तलावत तो करते हैं लेकिन जिसे हम मुतालिया कहते हैं, डीप स्टडी, वो नहीं कर पाते। आप दानियल और मुकाशवा के लिए ये जान लीजिए कि अज़हद जरूरी है कि फिक्रा ब फिक्रा जब आप पढ़ते हैं आप उसको, और अगर तो वो पेशन गोई है आप उसको वक्त के लिहाज से, तारीख में, या फिर मौजूदा दौर में, या आने वाले वक्त में उनको देखते हैं। सो हम देखेंगे कि जब वो बयान करेगा, कुछ चीजें हैं जो उस वक्त मौजूद थी, कुछ चीजें हैं जो आगे आने वाली थी, लेकिन आज जब हम पढ़ रहे हैं हम 2500 साल पीछे देखने लगे हैं, उन्हें समझना आसान है। आइए देखते हैं कि उसने क्या ताबीर में कहा। ऐ बादशाह तू शहनशाह है, वो सोने का सर तू ही है। सो ये बाइबल में लिखा है, आपको और मुझे इसके बारे में मफरूजा कायम करने की कोई जरूरत नहीं। वो जो मूरत दिखाई गई थी वो सोने का सर नबूकदनेस्सर बादशाह से शुरू हो रहा था जो दानियल के सामने खड़ा था। हम ये असूल देखेंगे दानियल और मुकाशवा में, जब भी कोई पेशन गोइयों का सिलसिला आएगा वो नबी के वक्त से शुरू होगा और वो चलते चलते आगे चलेगा। सो उसने कहा बादशाह वो सोने का सर तू है। तो कौन था वो सोने का सर? बाबल की हुकूमत थी जो दुनिया में उस वक्त राज कर रही थी, वाहिद सिंगल पावर। 605 बीसी में यसु मसीह से इतने 100 साल पहले, और ये रही 539 तक। वो सोने का सर बाबल की हुकूमत थी। बाबल उस वक्त का खूबसूरत तरीन मुल्क और शहर था, सल्तनत थी, जिसके बारे में कहते हैं कि उसके हैंगिंग गार्डन्स, लहलहाते बाग आज भी 7 अजायब में से एक हैं। कैसे उन्होंने इन सब चीजों को बना लिया, ये उसकी महारत और उसके बड़ेपन को जाहिर करता है। लेकिन लिखा है उसका सीना और उसके बाजू चांदी के। उसकी तशरीह देखिए आयत नंबर 39 में क्या की, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी। सुर धातें सल्तनतों को जाहिर करती हैं, अगली दात अगली सल्तनत को जाहिर करती है। जिस्म के हिस्से एक सल्तनत को, अगला जिस्म का हिस्सा अगली सल्तनत को। सो हम ये कह रहे हैं पेशन गोइयों का जब हम मुतालिया करें, खुद दानियल उसकी ताबीर कर रहा है, अलामात का इस्तेमाल है, चाहे वो धात की सूरत में है, चाहे वो जिस्म का हिस्सा है कोई। सो सीना और बाजू चांदी के थे, लिखा तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी। सो क्या ऐसा हुआ? जी हां। कौन सी सल्तनत बाबल के बाद आई? आज इसको समझना बहुत आसान है क्योंकि हम 2500 साल आगे आ गए हैं। तारीख में लिखा है कि बाबल के बाद मादियों और फारसियों की सल्तनत आई थी। 2 कौमों ने मिलकर बाबल पर हमला किया था। अब दिलचस्प बात सुनिए, उनका एक बादशाह
خورس بادشاہ تھا. اب خورس بادشاہ آیا، بابلیوں پر اس نے فتح حاصل کی، لیکن یہ واحد ان شخصوں میں سے ایک شخص ہے جس کا ذکر اس کے پیدا ہونے سے 150 برس پہلے کر دیا گیا خود بائبل مقدس کے اندر. آئیے ذرا بائبل مقدس کی ان 3 خوبصورت آیتوں کو دیکھیں جو اس کے بارے میں ہے. یوں لکھا ہے یسایہ کے 45ویں باب کی پہلی آیت میں، خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں کہتا ہے کہ میں نے اس کا دائنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے. گویا اس آیت میں ابھی یسایہ خورس بادشاہ کے آنے سے 150 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اور میرا خدا آنے والے وقت کو پہلے سے دیکھ سکتا ہے اور وہ ٹھیک بتا سکتا ہے. آپ پیشن گوئیوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو آگاہی دی گئی ہے ان آگاہیوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. سو خدا کے کلام میں آگاہیوں میں کوئی کوتاہی نہیں. سو بتایا، پھر دوسری آیت میں یوں کہا میں تیرے آگے آگے چلوں گا. سو کون فتح دیتا ہے؟ اس کے اپنے لوگ ہوں یا کوئی بھی. دنیا میں ہر برکت خدا کی طرف سے آتی ہے. اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا، میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا. کیوں خدا خورس کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا؟ ایک بڑا کام خورس نے آ کر بابل کے بعد کرنا تھا. یہ کام خدا نے کہا خورس کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا. ایک کام تھا جو خورس نے آ کے کرنا تھا اور یہ خدا کی مرضی تھی. جب ہم آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے دانیل کے 9ویں باب میں اس کا ذکر کیا جائے گا. سو خورس کیوں اہم تھا جس کا ذکر 150 سال پہلے کیا؟ کیونکہ وہ خداوند کی مرضی کو پورا کرنے والا تھا. کیا کرنا تھا اس نے؟ یروشلم کو بابل نے برباد کیا تھا، لیکن خورس کے آنے کے 150 سال پہلے کس نے آ کر اس کو ٹھیک کرنا تھا؟ خدا نے اس کا انتظام کر رکھا تھا. لکھا ہے وہ یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی. خورس نے یہ حکم صادر کیا تھا، بابل کے بعد اس کی بنیاد ڈالی تھی. لیکن بابل کی شکست بڑی ڈرامائی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ یہ اس شام کی بات ہے جب اس بیوقوف بیلشزر بادشاہ کو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رات اس کی بادشاہی اور اس کی زندگی کی آخری رات ہے. باہر فوجیں حملہ کرنے کے لیے تیار تھیں اور یہ بائبل مقدس کے دانیل کی کتاب کے 5ویں باب میں لکھا ہے 1000 عمرہ کے ساتھ ضیافت میں مشغول تھا. اور اس میخ خوری اور وہاں کھانے پینے کی وجہ سے اور اس رنگ رلیوں میں وہ بھول گیا کہ باہر دشمن اس کے سر پر ہے اور کوئی بڑی پیشن گوئی اس پر پوری ہونے والی ہے. جب وہ ان سب چیزوں میں مشغول تھا اور اس نے اس خمار بازی میں آ کر مقدس برتنوں کو مقدس میں سے منگوایا اور ان میں اس نے میخ خوری کی، تو لکھا ہے کہ اسی وقت آدمی کی ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی. اسی وقت انہوں نے دیوار کی گچ پر کچھ لکھا. سو کچھ لکھا گیا جو اس کے لیے معنی رکھتا تھا اور یہ تھا جو لکھا گیا. ایک نوشتہ جس میں کہا گیا مننے تکیل و فرسین، مننے خدا نے تیری سلطنت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا. تکیل تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. فرسین تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی. یہ تھا اس کا اینڈ. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں اسی رات بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارامادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی. سو یہاں پر ختم ہوا وہ سونے کے سر کی حکومت. اگلی حکومت کا آنا خدا کے کلام کے عین مطابق ہوا. جس وقت یہ بات نبوکت نظر کو بتائی گئی تھی اس کو احساس تلک نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اور ایک بڑا کام جو خدا نے کیا، وہاں جو دریا ان کے شہر کے بیچ میں سے گزرتا تھا، اس دریا پر انہوں نے لوہے کے آہنی جنگلے لگائے ہوئے تھے، پھاٹک لگائے ہوئے تھے. اس رات وہ اس کو بند کرنا بھول گئے اور وہ جو پیشن گوئی یسایہ کے مطابق دی گئی تھی، دروازے بند نہ کیے جائیں گے
تو وہ فوجیں وہاں سے داخل ہوئی, راتوں رات انہوں نے دریا کا رخ بدلا اور اس خالی جگہ سے شہر میں داخل ہو کر بڑی آسانی سے فتح حاصل کی, کیونکہ یہ کلام کے عین مطابق تھا. سو یوں فارس ہے چاندی کا سینہ اور بازو ان کی سلطنت جو 539 میں قائم ہوئی, لیکن پھر اس نے بھی ہمیشہ تک نہیں رہنا تھا. ان کا وقت تھا 331 تک. کیا ہوا؟ اور اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی. پھر اگلا جسم کا حصہ اگلی دھات, اور اس کی تشریح میں کہا اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو زمین پر حکومت کرے گی. تو میں نے آپ سے کہا یہ علامات ہیں. کون سی سلطنت اس کے بعد آئی؟ مادیوں اور فارسیوں پرشین کنگڈم کو کس نے ختم کیا؟ دنیا جانتی ہے کہ یونان کی سلطنت آئی جس کا پہلا بادشاہ اسکندر اعظم تھا. سو 331 سے وہاں یونان کی سلطنت قائم ہوئی, اور پھر 168 کاف میم تک یسوع مسیح کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا پر راج کر رہے تھے. لیکن پھر ان کا بھی اختتام ہونا تھا. لکھا ہے اس کی ٹانگیں لوہے کی. سو اگلا جسم کا حصہ اگلی دات, اور یوں اس کی تعبیر ہے. اور چوتھی سلطنت, سو یہ چوتھی سلطنت ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دانیل کے وقت سے بابل کو پہلی سلطنت گن کر بابل, مادی فارس, یونان اور چوتھی سلطنت کا ذکر دوبارہ آئے گا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چوتھی سلطنت ان کے بعد آنے والی سلطنت تھی. اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے, ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور کچلتا ہے, اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی اگلی آنے والی سلطنت. اگلی آنے والی سلطنت کوئی اور نہیں. وہاں یونان کی سلطنت کو جس نے اینڈ کیا وہ روم کی سلطنت تھی جو اس دنیا پر آ کر راج کرنے لگی. سو روم کی سلطنت کو تشبیہ دی گئی ہے لوہے کی ٹانگوں کے ساتھ. اور یہ وہی دور تھا جس میں خداوند یسوع مسیح آپ کا اور میرا خداوند اس زمین پر اپنے اس کفارہ بخش کام کو پورا کرنے کے لیے اس پہلے کرسمس کے موقع پر مریم اور یوسف کے ہاں پیدا ہوا. اور پھر یسوع مسیح کی جو کہانی ہے وہاں پر انجیل میں لکھی ہے, یہ روم ہی تھا جس نے مسیح کے پیدا ہونے پر بھی اس کو مارنے کی کوشش کی. لیکن پھر جب یسوع مسیح کو جب اس کا وقت آیا مصلوب ہونے کا تو صلیب پر انہوں نے مصلوب کیا. سو روم دنیا کی بڑی طاقت, اور اسلام میں وہ اس قدر پھیل چکا تھا کہ ان کا یورپ کے زیادہ تر حصوں پر ان کا اختیار تھا. اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے. سو بات وہاں ختم نہیں ہوتی, آگے بات چلنی تھی. پاؤں پر پہنچی بات. اب یہ کیا کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ تشریح میں کہا اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیوں کی طرف اشارہ کیا. آپ نے یاد رکھنا ہے پاؤں کی انگلیاں 10 ہیں, اور دانیل کی کتاب کے 7ویں باب میں اس 10 کا نمبر دوبارہ آئے گا, اور پھر مکاشفہ میں بھی جا کر آئے گا. ہم دیکھیں گے کہ 10 بھی ایک علامتی نمبر بننے والا ہے. لیکن اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی تھیں. سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کس سلطنت میں تفرقہ ہوگا؟ جہاں پر ٹانگیں ختم ہوئیں بات شروع ہوتی ہے کچھ مٹی اور لوہے سے بنی ہوئی. روم دنیا کی واحد ایسی سلطنت ہے جس کے بعد آگے سلطنت نہیں آئی. تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سلطنت میں ایسا تفرقہ ہوا کہ وہ 10 بڑی سلطنتوں میں بٹ کر رہ گئی. آپ نے یاد رکھنا ہے پیشن گوئی میں یہ لکھا ہے اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا. کس سلطنت میں؟ جو کبھی ایک تھی. بہت سارے لوگ چھلانگ لگا کر پھلانگ کر اتنا لمبا عرصہ پھلانگ کر آج کے یورپ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ پیشن گوئی کا غلط طریقہ ہوگا. کس سلطنت میں تفرقہ ہوگا؟ جو ون پاور تھی. کون سی؟ روم کی. اور روم کی سلطنت میں ایسا تفرقہ ہوا کہ وہ 10 میں بٹی. سو اس کے اپنے قبیلے آپس میں لڑے, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ جو ایک بڑی پاور تھی وہ 10 میں بٹ کر رہ گئی. آج ان کے نام جدید ہیں, لیکن پرانے وقت میں وہ جو برطانیہ ہے, اینگلو سیکسنز, فرینک, سوئی, وسگوت, برگنڈینز, الومنائے, لمبارڈز, آسٹروگاتس, ہرولائے اور وینڈلز, یہ وہ پرانے نام ہیں. ان میں وہ بٹے.
लिखा है उसके बारे में, सल्तनत कुछ कवि कुछ ज़हीफ होगी। सो वो जो एक वन पावर वाली बात थी वो नहीं, सल्तनत कुछ कवि और कुछ ज़हीफ होंगी। उस वक्त से लेकर जब से ये हुआ है, क्या मतलब था इसका? लिखा है जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से अमेख्ता होंगे, लेकिन बाहम मेल ना खाएंगे। सो जब एक दफा बट के, इस आयत में लिखा है कि वो बनी आदम से अमेख्ता, वो कोशिश करेंगे फिर से एक होने की, फिर से कोई एक पावर बनने की, लेकिन लिखा है बाहम मेल ना खाएंगे। वो वक्त और आज का वक्त, तारीख इस बात की गवाह है। कोशिशें की गई यूरोप के अंदर, इंटर मैरिजेस, कोशिशें की गई कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ शादियों के वसीले से वो अपने रिश्तों को मजबूत करके एक सल्तनत कायम कर सके, लेकिन तमाम तर कोशिशें नाकाम रही। ना सिर्फ वो, तारीख में आज तक ऐसे लोग आए जिन्होंने फिर से कोशिश की कि एक किसी तरह से अपने इक़्तिदार को, अपनी हुकूमत को एक ताकत बनाकर इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं हुआ। चार्ल्स पंजम ये आया और इसने कोशिश की अपने वक्त में करने की। चार्ली मैन एक और बंदा जिसने अपने वक्त में कोशिश की। नेपोलियन एक और बंदा जिसने कोशिश की और सोचा कि वो पूरे यूरोप को एक करेगा, एक करेंसी बनाएगा, एक जुबान होगी, एक गवर्नमेंट होगी, सारा यूरोप उसके तहत होगा। लड़ाइयां लड़ी, जंगें की, लेकिन पेशन गोई में था, ऐसा नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाया। कैसर विल्हेम दोम एम्परर जर्मनी का कोशिश की, नाकाम रहा। हिटलर बड़ी कोशिश की, बड़ी जंग लड़ी, नाकाम रहा। कोशिश की उसने कि एक लोग हो जाएं, एक एम्पायर हो, एक लीडर हो, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग पेशन गोई के मुताबिक कामयाब नहीं हो सकते थे। तारीख ने इनके वाकयात को नाकाम बनाकर उस पर मोहर सब्त की है। क्यों? क्योंकि पेशन गोई में लिखा था वो कभी मेल ना खाएंगे। अभी हाल ही में एक बड़ी कोशिश जो की गई है यूरोप में, वो उसकी एक करेंसी और एक वीजा करके है। लेकिन सच ये है कि आज भी यूरोप मुनकसम का मुनकसम है, क्योंकि पेशन गोई में लिखा था। सो मुनकसम रोम है। पांव उस वक्त से लेकर 476 ईस्वी से लेकर आज तक, और मेरे अजीजों पेशन गोई के मुताबिक अब आगे कोई एक बड़ी ताकत नहीं होगी जो इस दुनिया में से इस पर हुकूमत करेगी। हां, अगर कोई आकर एक बड़ी ताकत बनने वाली है तो वो कोई और है। वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दानियल ने उसको बताया, और ये वो पैगाम है जो आपको और मुझे देखना है। हम उस वक्त में रह रहे हैं मेरे अजीजों, जिसमें कौमें, कुछ कवि, कुछ कमजोर हैं, कुछ ज़हीफ हैं, कुछ जोर आवर हैं। उन दिनों में लिखा है, उन बादशाहों के अयाम में, यानी आज के किसी वक्त में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा। सो अगर आप एक बड़ी सल्तनत की बात करते हैं तो वो दुनिया की कोई एक ताकत ऐसा नहीं कर पाएगी। अगर वो करने की कोशिश करेंगे भी, वो पीछे जिनको हमने देखा वो नाकाम हुए, आगे भी जो आएंगे वो नाकाम होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम ज्यादा मोतबर है। अब एक बड़ी ताकत जो आने वाली है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, देखिए क्या लिखा है, एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। अब ये धात नहीं, एक पत्थर हाथ लगाए बगैर, इंसानी अमल दखल उसमें नहीं है, काटा गया कहीं बुलंद जगह से, और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप और मैं इस पांव वाले हिस्से में रह रहे हैं जहां सल्तनतें कुछ कभी कुछ ज़हीफ हैं, लेकिन आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करने वाला है। एक पत्थर की तरह वो इंसानी हाथ लगाए बगैर, इंसान का अमल दखल नहीं, लेकिन वो आकर इनको टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये दुनिया और दुनिया की चीजें खत्म होने वाली हैं, ये बाइबल की तालीम है। लिखा है तब जब वो आकर टकराएगा, लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानिद हुए, और हवा उनको उड़ा ले गई, यहां तक कि उनका पता ना मिला। कितनी महफूज है ये दुनिया? जी नहीं, ये दुनिया खत्म होने वाली है। बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है। लोग कई दफा मुझे फोन करके पूछते हैं, या जब मैं घर में विजिट करता हूं तो पूछते हैं, पास्टर साहब क्या ये दुनिया हमेशा तक रहेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में बसने वाले लोग, खुदा के लोग कभी खत्म नहीं होंगे,
لیکن خود یہ دنیا جیسے بائبل لکھا ہے پرانی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بائبل کی تعلیم ہے. اور اس بڑی پیشن گوئی میں سلطنتوں کا ذکر ہے. اور کہاں بابل سے بات شروع ہوئی؟ مادی فارس، یونان، روم لمبی حکومت کر کے 476 سے بٹی ہوئی حالت میں آج تک چل رہے ہیں. کیا کوئی ایک سلطنت اس دنیا پر قائم ہوگی؟ جی نہیں، اس دنیا کی نہیں، باہر سے آسمان کا خدا برپا کرے گا. اور خود اس دنیا کا انجام کیا ہوگا؟ ختم کر دی جائے گی. سنیے ذرا آگے کیا لکھا ہے. ایک پتھر، ہاں معاملہ ہے پتھر کا جو اس زمین پر آنے والا ہے. کون ہے یہ پتھر؟ کیا لکھا ہے اس پتھر کے بارے میں؟ لکھا ہے اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا. سو پتھر اس دنیا کی سلطنتوں کو پاش کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا. لیکن بات ہمیشہ کے لیے ختم کیا؟ ایک بڑا پہاڑ بن گیا. وہ خود ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا اور تمام زمین میں پھیل گیا. سو وہ پتھر جو آنے والا ہے بغیر ہاتھ لگائے انہی بادشاہوں کے ایام میں آپ کے اور میرے وقت میں آ کر ان سلطنتوں کو ختم کر کے خود اس زمین پر بہت بڑا پہاڑ بننے والا ہے، کوئی اور نہیں. بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کے مطابق جب ہم آگے بڑھیں گے 7 باب 8 باب اور آگے پڑھیں گے مکاشفہ میں پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد اور خود مسیح وہ بڑا پتھر ہے. سو جو کچھ دکھایا گیا بادشاہ کو آخر میں یہ بات کہے گی. اور خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا اور بادشاہ کے ذریعے سے بات پہنچی دانیل پر. دانیل کے ذریعے سے آپ پر اور مجھ تک اس مکاشفے کو ظاہر کیا گیا. کیوں دکھایا؟ جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی. جو کچھ خدا نے اسے دکھایا آگے کچھ ہونے والا تھا، آگے کچھ ہونے والا ہے. کہا اس کو خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی. تب ابھی بات شروع ہوئی تھی. لیکن میرے عزیزو حرف بحرف بائبل مقدس کی پیشن گوئی تاریخ میں ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. آگاہی میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. آپ اور میں دنیا کے آخر میں رہ رہے ہیں. کیا بڑا پتھر اس زمین پر آ کر اسے ٹکرائے گا؟ جی ہاں. جو کچھ اس دنیا پر ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک پینٹنگ کی طرح. کس نے اس کی تصویر کشی کی ہے؟ خود خدا نے کی ہے. آنے والے وقت سے ہمارا خدا بے خبر نہیں ہے. اسے پتا تھا وقت سے پہلے. ہمارا خدا انجام کو آغاز سے دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. سو بابل، مادی فارس، یونان، روم، بٹی ہوئی روم کی سلطنتیں اور آج کا زمانہ بتایا گیا اور ویسے ہی ہوا جیسے کہا گیا تھا. بات پتھر پر آ کر ختم ہونے والی ہے. اور وہ پتھر کون؟ سنیے ذرا خود مسیح نے آ کر کیا کہا. اور جو اس پتھر پر گرے گا اپنے بارے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. دو میں سے ایک کام ہونے والا ہے اس پتھر کے حوالے سے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ. یا تو ہم اس پر گرنے والے ہیں انحصار کرنے کے لیے. ہم دیکھیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، بدل جائیں گے اور وہ جو ہماری اپنی خودی ہے ختم ہو جائے گی. لیکن دوسری بات جس پر یہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. میرے عزیزو یہ پتھر آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سالوں پہلے جب یسوع مسیح زمین پر تھا ایک موقع ایسا آیا. ایک عورت عین زنا میں پکڑی گئی، گناہ گار تھی اور حکم صادر کیا گیا، فتویٰ تھا، شریعت میں لکھا تھا ایسوں کو پتھر سے مارا جائے. سوال کرنے والوں کا سوال غلط نہیں. وہاں مجرم جو پکڑی گئی تھی اپنے گناہ سے منکر نہیں تھی، مرنا چاہیے تھا. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ کیسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فضل کیا، رحم کیا، ترس کھایا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا. کہا تم میں جو گناہ گار نہیں اس سے پہلا پتھر مارے. اور سب چلے گئے کیونکہ سب گناہ گار تھے. اگر اس لمحے کوئی گناہ سے مبرہ تھا وہ خود خداوند یسوع مسیح تھا. لیکن یہاں اس موقع پر جب تک یسوع مسیح دوسری آمد میں نہیں آ جاتا فضل سے وہ دوسروں کی زندگیوں پر پتھر برسانے نہیں آیا، ان کو بدلنے کے لیے آیا. اور وہ عورت جس نے یسوع پر انحصار کیا، جس سے کہا گیا جا اور پھر گناہ نہ کرنا. ایک بہترین مثال کہ آپ اور میں مسیح کے پاس آ کر کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن پھر جیسے کہا گیا کہ وہ پتھر جو آنے والا ہے اگر ہم آج اس تک نہیں پہنچتے تو ایک دن ہمارے مسیح کے مطابق، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. میرے عزیزو سوال یہ ہے
کہ یہ پتھر جو اس زمین پر آنے والا ہے اس کی دو بادشاہیاں ہیں، ایک روحانی جو ابھی ہے، آپ اور میں اس کو یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کو قبول کر کے اس تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر نور کے فرزند ہو سکتے ہیں، اس کی بادشاہی میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ ابھی ممکن ہے۔ لیکن پھر اس دن جو اسے قبول نہیں کرتے وہ ایک پتھر بن کر ان پہ گرنے والا ہے، اور جیسے مسیح نے کہا ان کو پیس ڈالے گا۔ آئیے اپنی زندگیوں کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپے، اور خدا کا یہ بڑا مکاشفہ جو ظاہر کیا گیا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اس آخری زمانے میں ایک بہت اہم پیغام رکھ رہا ہے، اور وہ یہ، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، جو بائبل میں پیشن گوئی میں بتایا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بہت ساری جگہوں پر جب میں یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد ان کے دور میں نہ ہو۔ لیکن آپ اور میں ایک لمبا سفر طے کر کے اس دنیا کی تاریخ کے بالکل آخری پنے پر ہیں، بہت جلد۔ اور یسوع نے کہا تھا جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازے پر کھڑا ہے، پتھر کی طرح آنے والا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی اسے سونپتے ہیں؟ نہیں تو وہ جو سے اس پر ایمان نہیں لاتے، لکھے ان پر ایسا گرے گا کہ ان کو پیس ڈالے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، یہ دعا کریں۔ آسمانی باپ، تو نے اپنے رازوں کو اپنے بندوں پر ظاہر کیا، اور یہ مکاشفہ اگرچہ نبوکت نظر پر ظاہر کیا گیا لیکن تیرے بندوں کے لیے تھا۔ تو نے نبوکت نظر اور اس کے لوگوں کو سکھایا کہ تیرا ایک منصوبہ ہے جو اس دنیا کے لیے ہے، اور ویسا ہی ہوتا ہے جو تو نے سوچ رکھا ہے، کچھ ایسا نہیں جس سے تو بے خبر ہے۔ تو نے پہلے سے بتایا تاکہ ہم ایمان لائیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کا خاتمہ تو ہوگا، لیکن ہم جو اس پتھر پر یقین رکھتے ہیں ہم اس کے وسیلے سے اس کی اس بادشاہی میں شریک ہوں گے، کیونکہ آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرنے والا ہے۔ مدد کر کے آج ہم مسیح کو قبول کریں اور اس کی روحانی بادشاہی میں شریک ہوں، تاکہ جب اس کی جلالی بادشاہی آئے تو ہم اس میں بھی شریک ہو سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے۔